Assalamu alaikum everyone, and a very warm welcome to the second webinar of the Leadership Talks series by Jaffer Group. These sessions are designed to give us an opportunity to learn and interact with the senior leaders so they can nurture our budding future leadership in their career growth and development. Today's session will focus on a topic which holds significant value in the life of not only a leader but also of an individual, and that is importance of values for individuals and organizations. This is a 60 minutes session with about 40 minutes of presentation from our speaker, followed by a Q&A session, and we expect it to be a very interactive Q&A. So I would request all the participants, all the people who have joined us to be giving us qualitative feedback, and the more qualitative are the questions, so the more qualitative would be the learning and the discussion from this session. So our speaker and mentor today is Mr. Fahim Azam, Director of Jaffer Group. In his capacity as the Director of Jaffer Group Board of Directors, Fahim Saab is leading multiple business units, including Jaffer Engineering Services Division and Jaffer Machinery Division. He has also been involved in devising the strategic business direction for various businesses of the group, as well as development of the Jaffer Group Vision 2030. So now, with no further ado, I request Fahim Saab to enlighten us with his views about the roles of values for an individual and the organization. Over to you, sir. Thank you very much, Bilal साहब. बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये चांस दिया. ये एक सीरीज़ है. इससे पहले वकार साहब ने एक टॉक लीडरशिप टॉक 1 जो है कंडक्ट की थी, and that was for the purpose-led organization. Naturally जो उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि पर्पस अगर क्लियर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो ये है कि जी उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या होंगी, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं उसकी डायरेक्शन डिटरमिन करती हैं कि वैल्यूज़ जो हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होगा. एक स्टार्टअप जब होता है तो उसमें तो उसको बाकायदा डिफ़ाइन किया जाता है कि जी जो ऑनर्स हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमने ये ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इसका अचीव करना है, इसका ये पर्पस अचीव करना है, तो उसकी जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी. अब जो डिसीजन मेकिंग है रूटीन में तो मेरे ख्याल आप करते रहते हैं, डिसीजन का कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो क्रिटिकल या इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको बाउंड्रीज़ का पता होना चाहिए. अगर बाउंड्रीज़ का तयन है कि जी आप यहाँ से ये लेफ़्ट नहीं जा सकते, यहाँ राइट नहीं जा सकते, ये है जिसके अंदर है कि आपने फ़ैसले करने हैं, तो वो जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ जो है वो डिटरमिन करती हैं. अच्छा, जो रूटीन की जो एक रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें तो एक ऑलरेडी वैल्यूज़ होती हैं, जो कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी होता है, उसके अंदर आपने देखना होता है कि भाई वैल्यूज़ एक्चुअली हैं क्या, किस बेसिस पे क्रिटिकल डिसीजन हो रहे हैं, टीम वर्किंग कैसे हो रही है, इंटरेक्ट लोग कैसे कर रहे हैं आपस में, कस्टमर के साथ जो है वो कैसे इंटरेक्शन हो रही है, तमाम स्टेक होल्डर के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रही है. तो उसका ओवरऑल जो है वो थीम वहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि इसकी सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान के सिनेरियो में जब देखता हूँ तो बहुत सारे जो हैं उनकी आप देखते हैं, अगर वेबसाइट पे देखें, आप किसी के रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे भी एक डिस्प्ले होती हैं, वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कुछ और कह रहा होता है, और जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे जो डिपिक्ट कर रही होती हैं, जो सिलेक्ट की होती हैं, वो कुछ और होती हैं. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि जी वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होती, वैल्यूज़ डिस्कवर की जाती हैं. तो वैल्यूज़ को डिस्कवर करने का क्या तरीका है, ये इटसेल्फ इज़ अ साइंस कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए कैसे पता चले कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं. इसी तरह एक एज इंडिविजुअल जो है आपका जानना कि जी हमारी जो वैल्यूज़ हैं, मेरी पर्सनल वैल्यूज़ वो क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. मैंने बेशुमार ज़ाहिर है फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद माई टीम, इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स, अदर पीपल, स्टेक होल्डर्स. तो यूजुअली ये होता है कि ये क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपको क्लैरिटी नहीं होती. जो ऑर्गेनाइजेशन हैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ को जो सेट कल्चर है या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेबसाइट भी बनानी है जी, आजकल है हर एक को वेबसाइट बनानी है, उसके लिए उन्होंने किसी को एंगेज किया, कंसल्टेंट ने हेल्प कर दी, बना ली, या बाद ऑफ एक्सरसाइज भी होती है.
لیکن ایکسرسائز میں جو کام کیا جاتا ہے وہ پوری طرح نہیں کیا جاتا، اور اس کے اندر جو ہے جو ویلیوز عام طور پہ سلیکٹ ہو جاتی ہیں وہ بز ورڈز ہوتے ہیں. بز ورڈ ہیں کہ جی آپ نے دیکھ لیا کہ یار وہ انٹیگریٹی ہے جی، بڑا فیئر پلے ہے، بڑا جسٹس ہے، اور امپاورمنٹ ہے، مطلب اس طرح کہ آپ جو ہے نا وہاں سے چن لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں. انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنل آرگنائزیشن میں اگر ادھر انٹیگریٹی لکھا ہوا ہے تو مے بی یہاں آپ نے انکم ٹیکس کی جو ہے ٹیکس کی 2 بکس بنائی ہوئی ہیں، پریکٹیکلی جو ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اور اگر پریکٹیکل اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اور ڈو یو تھنک کہ آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نہیں پتا کہ آپ یہ نہیں کر رہے، یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے. اور میرے خیال ہے لوگوں کو جو انٹرنل آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک آپ کا ایلیمنٹ ہے رسپیکٹ کا، آپ کی ویلیو ہے رسپیکٹ، اور پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن یہ ہے کہ جی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ امپلائیز کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں جاتا، اور دا کائنڈ آف ٹریٹمنٹ دے آر گیٹنگ، اور جس طرح کا مطلب ان کو کیا کہتے ہیں دھتکار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ٹائم پہ ان کو سیلریز پے نہیں ہو رہی ہوتی. تو جنرلی جو کلچر ہے وہ اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا جو ویلیوز ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ میرے خیال ہے اس کی امپارٹنس نہیں سمجھی جاتی. وہ ایک ایکسرسائز کے طور پہ اس کو کر لیا جاتا ہے، اور وہ جناب ہم ویب سائٹیں بھی بن جاتی ہیں، خوبصورت سا جو ہے نا ہمارا ریسیپشن بھی ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے، وہاں بھی ویلیوز آ جاتی ہیں، اور ہم کلیم کرتے ہیں جی ہماری ویلیوز بھی ہیں، لیکن ایکچولی پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن اگر انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، تو آپ چاہے ایپل دیکھیں، امیزون دیکھیں گے، آپ گوگل دیکھیں گے اور دیکھیں گے، تو ان کی ویلیو جو ہے نا کچھ وہ آپ کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دے ہیو دا ریلیشن شپ، ٹھیک ہے. اس سے ون کین انڈرسٹینڈ کہ یہاں وہاں کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے کیسے ہوتی ہے، اور وہاں کس طرح کا کلچر ہے. اگر میں کو پاکستانی تھوڑا سا اگر میں ریفرنس دیتا ہوں، تو جو مجھے بڑی اگر کارپوریشن نظر آتی ہیں، تو میں اپنے چونکہ زیادہ ریلیونٹ یہ ہے کہ وی شوڈ کم بیک ٹو پاکستان، اور اس میں اگر میں مطلب جعفر بردر ہماری ایک ہے، وی ڈیڈ اے پراپر ایکسرسائز جس میں ہم نے اپنی 6 ویلیوز جو ہے نا وہ چنی، اور اس کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ بھی باقاعدہ دی گئی کہ جی اس ورڈ کا میننگ کیا ہے، ہاؤ وی پرسیو دیٹ ورڈ، دیٹ از امپورٹنٹ. اگر میں اینگرو کی 3 کور ویلیوز ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کلٹر نہیں کیا، اینڈ اٹس مطلب آپ دیکھیں تو آپ کو جو نظر آتا ہے ہیلتھ، سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ ان کی نمبر 1 ہے. اور ہمیں انٹریکشن سے آپ لوگ بھی جو پاکستان میں ایک بڑی کمپنی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو واسطہ پڑا ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے، میرا ان سے اگر انٹریکشن ہوا ہے تو تھر کول کے حوالے سے ہوا ہے وہاں پہ، تو وی سی کہ یار کتنی اسٹرینجنٹلی اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور ہیلتھ سیفٹی ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. آل دو دے آر ان اے کول بزنس، ایک وہ کنفلکٹ نظر آتا ہے، بٹ دا وے دے آر امپلیمنٹنگ جو انوائرمنٹل اس میں چیزیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور ہیلتھ اور مطلب ایکسیڈنٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، باقی چیزوں کو تو آپ کو نظر آتا ہے. پھر سیکنڈ از ایتھکس اینڈ انٹیگریٹی، اور آپ دیکھیں کہ ان کا دے آر پراپرلی فالوئنگ سم ایتھکس. انٹیگریٹی یہ ہے کہ جی کوئی ایسی ڈیل نہیں کرنی، کوئی جہاں پہ گرے ایریا ہے دے ہیو ٹو لیو دیٹ، ٹھیک ہے. اور کمیونٹی اینڈ سوسائٹی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پروجیکٹ لگاتے ہیں دے انویسٹ آن پیپل. ابھی مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لیڈیز ڈرائیور کو انہوں نے چانس دیا، لوکل تھری کو انوالو کر رہے ہیں، دے آر پرووائڈنگ امپلائمنٹ، وہاں اسکول کھل رہے ہیں، باقی چیزیں کھل رہی ہیں، تو دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ دیٹ کمیونٹی آلسو. تو سملرلی اگر میں دوسری ایک ایگزامپل ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک انڈسٹری کی، پاکستان ٹوبیکو کمپنی کی لیتا ہوں، تو پی ٹی سی جو ہے اس کا مطلب اب آپ اسموکنگ کہتے ہیں کہ ہیزرڈس ہے، جو بھی ہے ان کی پروڈکٹ ایسی ہے، لیکن ان کی ویلیو سے وہ ریفلیکٹ اسی طرح اگر ہوگا تو میوچل بینیفٹ، رسپانسبل پروڈکٹ اسٹیورڈشپ، اس سے مجھے یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ پرابلی دے آر ورکنگ آن کہ تاکہ اس کا جو لیول آف ہیزرڈنس ہے اس کو کم کیا جائے، اس سے شاید یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور گڈ کارپوریٹ گورننس، گڈ کارپوریٹ کنڈکٹ، کہ انٹرنل جو ان کا کارپوریٹ سٹرکچر ہے، پالیسیز ہیں، باقی چیزیں ہیں، انہوں نے کوئی اس میں نہ انوائرمنٹ کا ذکر کیا ہے، نہ انہوں نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ذکر کیا ہے، نہ کچھ اور کیا ہے. تو یو کین میک اٹ کہ یار یہ آرگنائزیشن کس طرح کی ہے اور وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن جہاں ویل تھاٹ آؤٹ نہیں ہوتی، تو اس کو میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل یہاں آ رہی ہے کہ پبلک سیکٹر سے میں وابڈا کی اٹھاتا ہوں. تو اب اس میں لکھا ہے جی تھنکنگ ہائی.
اب مے بھی ان کے پاس پیچھے کوئی نریشن ہو تھنکنگ ہائی سے کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ ویگ ایلیمنٹ نظر آتا ہے یہاں پہ. پھر انٹلیکچوئل انٹیگریٹی. انٹلیکچوئل انٹیگریٹی مطلب انٹیگریٹی کے ساتھ انٹلیکچوئل لگا کے آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے انٹیگریٹی کا یہاں کیا مطلب وہ لینا چاہ رہے ہیں. مے بی انہوں نے obviously ایکسپرٹ انگیج کیے ہوں گے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہوگا, دے مسٹ ہیو ڈیفائنڈ, انہوں نے اس میں کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا 3 اگلی جو ہیں وہ میوچل کیئر اینڈ ریسپیکٹ, ٹیم اسپرٹ, بلانگنگنیس. یہ 3 اگلی جو ہیں میرے خیال ہے ویری کلوز ٹو ایچ ادر, جن کو ایک اگر ورڈ میں میرے خیال ہے اگر چن لیا جائے تو وہ ایک میں اس میں کور ہو سکتا ہے. تو لیکن ان تمام جو ابھی تک میں نے 5 پڑھی ہیں اس میں سے ان کا ٹائپ آف بزنس آرگنائزیشن کا کلچر یا کچھ اور مجھے کم از کم, میں اپنی کم علمی کا بھی ضرور اظہار کروں گا, مے بھی ڈفرینس آف اوپینین ضرور آ سکتا ہے اس میں. تو لیکن یہ ہے کہ ایک لے مین امیجیٹلی جب ویلیوز کو دیکھتا ہے, کوئی اسٹیک ہولڈر دیکھتا ہے, تو دے کوڈ ناٹ میک اٹ کہ جی یہ جو ہے نا وہ کیا وہاں کا کلچر کیا ہے. ایک جو لاس ہے ٹرانسینڈنس, یہ جو ورڈ ہے یہ پرابلی ان کی کمپیٹنس لیول شاید ظاہر کرتا ہے لوگوں کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے جو بڑے ڈیم بنائے ہیں وہاں جو انجینئر تیار ہوئے ہیں ان کا کمپیٹنس لیول وہ ہوا ہے, اور ہم نے وابڈا نے پورے مڈل ایسٹ اور دائیں بائیں باقی کنٹریز کو فیڈ کیا ہے, یہاں سے ہمارے ٹرینڈ لوگ گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اس ورڈ کو میرا خیال ہے اٹ کوڈ ہیو بین اے ورڈ جو سمپل ہوتا ہے جسے لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے ویلیو. آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک اٹ میک سینس. اچھا جعفر کی جو ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ ویلیوز ہیں ایکسیلنس, انوویشن, انٹیگریٹی, آنرشپ, سیفٹی, ٹرسٹ. اچھا اب اس کی ایک جو ہے نا, اب ہم نے اس کو باقاعدہ جب یہ ایکسرسائز ہوئی تو ایک پراپر ایکسرسائز کے تحت پھر اس کو ایک ڈیفائن کیا گیا کہ وی ڈیفائن ایکسیلنس ایز ہیونگ اے اسٹریچ مینٹیلٹی اینڈ آلویز ریزنگ دی بار ان آور ڈیلی ایکٹیویٹیز. بھائی ایکسیلنس ہم نے ڈیلیور کرنی ہے ٹو کسٹمرز, اور ایکسیلنس سے مراد کیا ہے؟ ایکسیلنس سے ہم نے کہا ہے کہ جی ہم نے ہر وقت کوشش کرنی ہے کہ پہلے سے بہتر ڈیلیور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور انوویشن, اب چونکہ وی ایز اے بگ کمپنی وی آر کمپیٹنگ ود سو مینی پلیئرز ان ڈفرینٹ سیکٹرز, اسمال پلیئرز, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوراً کاپی ہو جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی انوویٹیو. اگر ہم انوویٹیو نہیں ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. اب اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کا آبویسلی اوور ہیڈ بھی بڑا ہے, باقی چیزیں بھی زیادہ ہیں, اینڈ وی ہیو ٹو کمپیٹ ان دا مارکیٹ. تو اس کے لیے انوویشن از ویری ویری امپورٹنٹ فار اس, اور ہم ہر وقت یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. دیٹ از وائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے ایکسپیرینس اور کوالیفائڈ ریسورس رکھے جائیں اس سیکٹرز میں تاکہ اس سیکٹر میں آگے بہتر ڈیلیور کر سکیں دوسروں سے. اینڈ سملرلی انٹیگریٹی, اور انٹیگریٹی جو ہے وہ وی آر آلویز اسٹرائیونگ فار دا رائٹ تھنگ, کہ جی ہر وقت ہم نے رائٹ کیا چیز کرنی ہے. اور پھر آنرشپ ہے. آنرشپ جو ہے یہاں پہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نیچے تک سارے امپلائیز کو ایک سیلز لیول کا ایک اگر آفیسرز ہے, سیلز ایگزیکٹو ہے, تو اس کے پاس بھی کوئی ڈیسیژن میکنگ ہے. ہی از ریپرزینٹنگ جعفر, اور اسی طرح وہ جا کے بات کرتا ہے. بہرحال سیفٹی اینڈ ٹرسٹ ہے, سیفٹی پہ بھی ہمارا پورا ایمفسس ہے کہ جی آپ نے کس طرح کرنا ہے. اچھا لیکن اب جو سٹیپ لیے جاتے ہیں وہ چونکہ نہیں ہوتے, تو اس میں جو سٹیپس لیے جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے جو پرانے لوگ یا ایکسپیرینس لوگ, دا پیپل ہو نو دی آرگنائزیشنز, ان کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے جس میں آبویسلی آنرز بھی ہوں گے. آپ کو ریپرزنٹیٹیو کسٹمر سائڈ سے بھی لے سکتے ہیں, اور یور ریگولر کسٹمرز, اور آپ کے اپنے جو ہیں دے کوڈ سی کہ جی ناؤ دس از دی پروسیس آف ڈسکورنگ دی ویلیوز, کہ جی آرگنائزیشن جو ہے اس آرگنائزیشن کی ویلیوز آپ نے ڈسکور کرنی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو زیادہ پریکٹس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ چیز زیادہ پریکٹس نہیں ہو رہی اور آپ نے صرف بز ورڈ چننا ہے تو آبویسلی اس کا وہ پرپس جو ہے نا وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو ایک ٹیم آف پیپل ہے, دے ول ڈیلیبریٹ اینڈ دے ول لسٹ ڈاؤن میکسیمم ویلیوز جو پریکٹس ہو رہی ہیں. بیسیکلی اٹس دا بیہیویئر, جو کولیکٹیو بیہیویئر ایک نظر آتا ہے جو امپلائیز کا,
یا اس آرگنائزیشن کے جتنے لوگ ہیں اسٹیک ہولڈر, وہ کولیکٹیو بیہیویئر کیا ہے. اگر کولیکٹیو بیہیویئر, جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی کہ اگر کولیکٹیو بیہیویئر میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب آپ نے ٹیکس کے بارے میں یو آر ناٹ ویری کلیئر, ٹھیک ہے, اور آپ نے جو امپلائیز ہیں ان کی پارٹیسپیشن اتنی نہیں ہے باقی, اور آپ ورڈ چن رہے ہیں انٹیگریٹی, تو ضروری نہیں. آپ اگر لسٹ مل جاتی ہے نیٹ پہ, اگر آپ دیکھیں تو دیر آر سو مینی ہنڈریڈز آف آپ کو ویلیوز مل جاتی ہیں, اینڈ دین یو کین چوز دی کلوزسٹ ورڈ کہ جی وہ کیا ہیں جو ایکچولی, یا ابھی آپ ورڈ بھی نہ چنیں, ابھی صرف آپ بیہیویئر جو پریکٹس ہو رہے ہیں وہ لکھیں پہلے, ٹھیک ہے. پھر وہ جو ٹیم انوالو ہے, کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ آئی تھنک دا آئیڈیل از بٹوین 5, اٹ ہیز ٹو بی لیس دین 10, کیونکہ اگر بہت زیادہ ہوں گی obviously تو وہ بھی ایک کنفیوژن ہوگا, اس سے بھی کلیئرٹی نہیں ملے گی. سو وی ہیو ٹو بی کلوز ٹو 5-6 از آئیڈیل نمبر جو دیا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے, جیسے اینگروں نے صرف 3 دیے ہوئے ہیں, ہماری جعفر کی 6 ہیں, لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 7 اور 8. اگر اس سے زیادہ ہوں گی تو پھر آپ ایک کنفیوژن کریٹ کر دیں گے اس میں. تو اب وہ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے چونکہ وہ انگرین کرنی ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں, اور اس کا ایک اس کی باقاعدہ ایک پریکٹس کرنی چاہیے. اور جس طرح ہم نے یہاں پہ یہ کیا کہ ہم نے جو ڈفرینٹ کانفرنس روم ہیں ان کے نام, کسی کا انوویشن رکھ دیا, کسی کا انٹیگریٹی رکھ دیا, کسی اور رکھ دیا, سملرلی ڈفرینٹ ایونٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جائے, تاکہ یہ ایک ایسا ایک چیز ہے کہ جو کنٹینیوسلی آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اس کو. جب وہ کنٹینیوسلی ریپیٹ ہوگا تو وہ آگے میسج جائے گا, اینڈ دین پیپل ول ریممبر دوز. اگر آپ کنیکٹ نہیں کریں گے دین پیپل ول ناٹ ریممبر, اور وہ ایک بورڈ پہ ہوگا, ٹھیک ہے, کسی سے پوچھیں گے بھی تو دین دے ہیو ٹو سی کہ جی وہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس کو کرنا ہے. اچھا, اب آپ نے جب یہ آپ نے ورڈ لکھ لیے, آپ نے اس کو ڈیلیبریٹ کر لیا, کلچر سے تھوڑا سا ٹیسٹنگ کر لی, پھر کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ سملر میننگ والی چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل آنیسٹی ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, انٹیگریٹی, کینڈر, نان پولیٹیکل, ڈائریکٹنیس, مطلب اس طرح کے کئی بہت سارے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ورڈ مل جاتے ہیں جن کو سملر میننگ والوں کو آپ ان کو کلب کر سکتے ہیں. مے بی یو کین ٹرائی ٹو چوز اے ورڈ تاکہ ان سب کو ایک جگہ ریفلیکٹ کر دے. انسٹیڈ آف رائٹنگ 3-4 ان میں سے چن کے سملر آپ نے ورڈ لکھ لیا, یو شوڈ ٹرائی ٹو کمبائن دوز, ٹھیک ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو فوکس کہ یار اس میں سے مطلب آپ ورڈ فار ایگزامپل آپ نے اگر چنے سلیکٹ کیے, تو اگر وہ ہیں فار ایگزامپل 12, 20, 15 کچھ نمبر آف ورڈ زیادہ ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو سلیکٹ, تو اس میں سے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری انوائرمنٹ اور کلچر سے ایبسلوٹلی نیسیسری کیا ہے, زیادہ ریفلیکٹ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے بیہیویئر کو, ہماری آرگنائزیشن کو زیادہ ڈپیکٹ کون کر رہا ہے, کہ وہ ایک آؤٹ سائڈ میسج ہے کیونکہ یو آر ڈسپلےئنگ اٹ, آپ نے اس کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے بھی کرنا ہے,